मिलन एग्रो के मेहमानों से होगी मुलाकात, अमन के पैगाम और सलामती की सौगात। इसी सेगमेंट के साथ हम वक्फे के बाद दोबारा हाजिर हैं, मैं और नूर फातिमा, उस सेगमेंट में जिसमें रोज़ाना आपकी मुलाकात होगी दिलचस्प किस्म की शख्सियात से जो शहर मुल्की लेवल पर, शहरी लेवल पर, बल्कि बहुत से लोग बैनुल अक़वामी सतह पर मशहूर व मारूफ हैं और नामवर हस्तियां हैं। आज भी हमारे साथ दो मेहमान हस्तियां मौजूद हैं। मिलन एग्रो सीड पाकिस्तान के ताउन से पेश करदा ये सेगमेंट मिलन एग्रो के मेहमान के इस सेगमेंट में, और हमें नूर फातिमा बताएंगी। जो नूर फातिमा, हमें बताएं आज हमारे साथ कौन मेहमान मौजूद हैं। आज हमारे साथ मौजूद है CEO बिल्डिंग मटेरियल मॉल प्रोजेक्ट, फेसबुक इन्फ्लुएंसर एंड डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट यूसुफ इफ्तिखार साहब। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम यूसुफ, कैसे हैं आप? कैसे मिजाज हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, रमजान शुरू हो गया है तो बहुत अच्छा फील हो रहा है। रमजान की बहारें लूटने का मौका मिल रहा है। जी बिल्कुल, ऐसा लग रहा है कि हम किसी शॉपिंग मॉल में आए हैं और हर चीज फ्री है और हमें नेकियां वहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है। माशाअल्लाह। नूर, हमारे साथ दूसरे मेहमान जो मौजूद हैं, अहमर अबू बकर, ऑल सिटी इत्तेहाद ताजिर इत्तेहाद से आपका ताल्लुक है और मोटरसाइकिल डीलर्स एसोसिएशन से भी ताल्लुक है, शोबा तिजारत है, और इनके बारे में मैं बताऊं बड़े मशहूर और मारूफ हैं। इस हवाले से बहुत सी वायरल हुई हैं इनकी वीडियोस। ये इंसानी हुकूक की जंग बड़ी शानदार लड़ते हैं। इनसे तो आज मज़ा भी आएगा इसी टॉपिक पर बात करने में कि आमद रमज़ान और महंगाई का तूफ़ान। तो आज आप दोनों मेहमानों को खुशामदीद कहते हैं, मैं और नूर फातिमा। और मैं चाहूँगा नूर फातिमा, तारुफ का आगाज़ आपने किया तो मैं चाहूँगा कि सवालात का आगाज़ भी आप करें। क्योंकि मैंने सर अभी ये कहा था कि हमारे साथ जो यूसुफ इफ्तिखार साहब मौजूद हैं, ये डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट भी हैं, फेसबुक इन्फ्लुएंसर भी हैं। दैट्स मीन कि आपका ताल्लुक जो है वो सोशल मीडिया से बहुत ज़्यादा है। मैं चाहूँगी कि आप आज हमें सोशल मीडिया की इम्पोर्टेंस के बारे में बताएं। देखिए, आज हम एक बंद कमरे, एक स्टूडियो, एक चैनल के ऑफिस में बैठे हुए हैं और यहाँ पर बहुत ही थोड़े से लोग हमारे साथ हैं जो हमें सुन सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें रिकॉर्ड ज़रूर हो रही हैं, लेकिन अगर किसी को पूरी इंफॉर्मेशन चाहिए और अभी फ़ौरन चाहिए तो इसके लिए सबसे बेस्ट सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया ना सिर्फ एक पाकिस्तान के अंदर बल्कि पूरी दुनिया में आपकी आवाज़ पहुंचाता है। बिल्कुल। अगर आपको दुनिया से मुकाबला करना है तो आपको दुनिया की तरह चलना पड़ेगा और उसके सारे प्लेटफॉर्म्स पे जाना पड़ेगा जिन जिन प्लेटफॉर्म पे दुनिया अवेलेबल है। अगर आप किसी को भी मिस कर जाएंगे तो आपके नंबर कट जाएंगे। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है, इसमें कोई शक नहीं, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। और अहमर अबू बकर हमारे साथ मौजूद हैं। अहमर, इस हवाले से आप बहुत ज़्यादा मशहूर हैं कि हक़ के लिए आप आवाज़ उठाते हैं, हर एक के हक़ के लिए। मैं आपसे पूछना चाहूँगा, रमज़ानुल मुबारक का इतना मुक़द्दस महीना आया है, ये महीना आते ही महंगाई का ग्राफ 0 से 100 तक चला जाता है। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? ये ज़्यादती एक इस्लामी मुल्क में क्यों, जहाँ चीज़ें सस्ती होनी चाहिए रमज़ान में, वहाँ ये महंगाई क्यों? इसकी क्या वजह और इसकी रोकथाम कैसे होनी चाहिए? सबसे पहले तो मैं K21 न्यूज़ चैनल का और आपका शुक्रगुजार हूँ बहुत ज़्यादा कि आपने हमें अपने इस प्रोग्राम में मदऊ किया। और इसके अलावा हमारे साथ जो हमारे दोस्त अहबाब हैं कराची मार्केट प्लेस के भी, इरफान भाई जो हैं, तो उनकी भी कोशिशें इस सिलसिले के अंदर काफ़ी तक होती हैं सोशल मीडिया के हवाले से भी, कि ये जो चल रही है मुस्लिम माफिया, जिसके ऊपर आपने भी जिक्र किया है कि मुस्लिम माफिया का आपने जिक्र किया है, तो आवाज़ उठाएंगे और मीडिया के तवस्सुत से भी, सोशल मीडिया के तवस्सुत से भी और ताजरों के प्लेटफॉर्म से भी हम अपने ही लोगों के खिलाफ आवाज़ उठा देते हैं अक्सर औकात, कि जिसके ऊपर जो है हमारे लोग भी हमसे नाराज़ हो जाते हैं। लेकिन अब बात ये है कि हक बात करना जो है वो इस दौर के अंदर बड़ी ही मुश्किल और तल्ख एक काम है। उसको करने के बाद उसके नेगेटिव असरात भी मुरतब होते हैं। अब आलमी अगर हम देखें, जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को देखते हैं हम, तो उसके बाद जो हमारे पास जो नीचे ग्राफ्स आ रहे हैं सारे के सारे, और हम सोशल मीडिया पे भी देखते हैं, टीवी पे भी गाए बगवाए दिखते रहते हैं कि है क्या ये कसादबाजी। ये कुछ एक मखसूस 2300 अफराद हैं पाकिस्तान के अंदर कुल। मैं कहूँगा कि 23 करोड़ अवाम पे मुसल्लत हुए थे। अब ये 23 करोड़ अवाम पे मुसल्लत हुए 2300 अफराद मुख्तलिफ किस्म के ये शोबाजात के अंदर हैं, कारोबारी तबके के अंदर। अब ये एक वो कहते हैं कि एक वो मार्केट पूरी इन्होंने पूरी पाकिस्तान को अपनी कहेंगे दस्तरस में लिया हुआ है तो गलत ना होगा। अब अगर किसी प्लेटफॉर्म पे इस तरह की बात करते हैं तो फौरन तौर पे घूम जाती है बात कि जी आप सियासी बात कर रहे हैं, आपका
تاجر جو ہے وہ در حقیقت بڑا مظلوم اور بڑا شریف اور بڑا ڈرپوک قسم کا انسان ہے, اس کا کسی سیاست سے تعلق ہوتا نہیں ہے. اچھا ایک ہوتا ہے سافٹ کارنر ضرور تاجروں کے دلوں میں کہ اچھی لگتی ہیں کچھ پارٹیز کہ کسی کا رجحان کسی کی طرف ہوتا ہے, کسی کا وہ اس کا اپنا ذاتی مسئلہ ہوتا ہے, بالکل ذاتی پسند لیکن وہ بیسک جو ہے تاجر جو ہے وہ کسی سیاسی پارٹی سے اس کا تعلق نہیں ہوتا, اس کا تعلق صرف اور صرف اپنے لوگوں کی فلاح کے لیے ہوتا ہے, خیر کے لیے ہوتا ہے. بالکل. آج میں ایک دیکھ رہا تھا, ہمارے ایک دوست نے ہمارے ایک سوشل میڈیا کے گروپ پہ ایک سوال کیا اس کے حوالے سے کہ اس نے عمرے پہ جانا ہے بالکل اینڈ پک ٹائم پہ, یعنی کہ اس ٹائم پہ رمضان کا ایک ایسا مہینہ ہے کہ اس میں جو دل وسیع ہو جاتے ہیں اور رب کی رحمتیں, بخشش کے دروازے, کل جس کو کہتے ہیں کہ کائنات کی ساری رونقیں خاص کر کے بالخصوص میں کہوں گا کراچی میں تو ایسے آ جاتی ہیں کہ ایسے لگتا ہے کہ تاروں کے جھرمٹ میں جیسے چاند نمودار ہو. بے شک بے شک. اب اس صورتحال کے اندر جب ہم یہ مسلم مافیا کا کردار دیکھتے ہیں تو دل خون کے آنسو ہوتا ہے اور ایک چوٹ سوچنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ یار یہ کتنے طاقتور لوگ ہیں کہ ان کے آگے نہ کوئی گورنمنٹ کی رٹ ہے, نہ کسی طرح کا کوئی ان کے آگے کوئی چیزیں مانے بے معنی سی ہیں, ان کے آگے ہر چیزیں. میں پوچھنا یہ چاہوں گا, یا انٹرپٹ کر رہا ہوں سوری آپ کو, بات بہت طویل ہو جائے گی, میں مختصراً یہ چاہوں گا کہ اس کی روک تھام کے لیے سب کا ذاتی طور پہ کیا فرض ہے؟ تاجر برادری کی حیثیت سے آپ کی جو آل سٹی تاجر برادری وہ کیا کردار ادا کر رہی ہے؟ تاجر اگر دوسرے تاجر سے مہنگی چیز خرید رہا ہے اس کے منہ مانگی قیمت پر, تو تاجر اپنا کردار تو ادا نہیں کر رہا نا. ٹھیک ہے, اب میں اس بات کو آپ کی بڑھاؤں گا آگے. آپ نے بالکل صحیح سوال کیا کہ ہمارا کیا اس کے اندر کردار ہے. کراچی جو ایک ٹریڈر سٹی ہے, یہ مینوفیکچر سٹی نہیں ہے. اب ٹریڈرز کیا کر رہا ہے, ہم بابا آدم علیہ السلام کے زمانے سے کہوں گا, لیکن بات یہ کہ وہ میمن گجراتی کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں. ہم تو آزادی سے پہلے سے جو ہیں وہ ٹریڈ کرتے ہوئے آئے ہیں. ہم نے پاکستان کی آزادی کے اندر ہمارا کردار رہا, اور اس کے بعد جو ہے ہم آج تک ٹریڈ کرتے ہوئے ٹریڈ ہی کر رہے ہیں اور ٹریڈ ہی کرتے رہیں گے. اچھا آج ہم کوشش کر رہے ہیں مینوفیکچر کی طرف جانے کی, کیونکہ ہمارے پاس ڈالر کا ایک فقدان ہے. دیکھا ہے آپ نے کہ وہ ایل سیز وغیرہ بند ہوئی, لیٹر آف کریڈٹ, جس کی وجہ سے جو ہے وہ ٹریڈر سٹی بری طریقے سے متاثر ہو گیا. اب وہ اس کے اثرات ان کے آئرن اسٹیل کے اوپر بھی گرے, بلڈنگ اینڈ کنسٹرکشن کے اوپر بھی آئے. اس کے بعد جو ہے وہ تمام شعبوں کو اس نے ہٹ کیا, اگر یہ کہیں تو غلط نہ ہوگا. تو اب یہ ٹریڈر سٹی کس طرح سروائیو کرے گا اس ٹائم پہ, جبکہ ہم کہتے ہیں کہ $1.5 ارب ہم بڑے خوشی سے بجائے جاتے ہیں وہ شادیاں نے کہ جی $1.5 ارب ہمیں مل گئے, اور جی ہمیں $3 ارب مل گئے, اور ہم خوش ہوتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے اسٹیٹ بینک کے پاس کچھ مالیاتی ذخائر میں اضافہ ہوا ہے, اب ٹریڈ بڑھے گی. اب وہ جو کنٹینرز وغیرہ جام ہوئے ہیں $248 میں جو جام ہوئے تھے, ایک بڑا معاملہ مچایا گیا کہ میں بالکل آپ کی بات درست ہے. پھر ہم تھوڑا سا موضوع ہمارا ذرا مختصر ہے, تو ہمیں مختصر جوابات تک محدود رہنا ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں یوسف افتخار بھی. نور میرے خیال سے آپ بھی کافی دیر سے خاموش بیٹھی ہیں اور یہ بھی خاموش بیٹھے ہیں, ہم دو ہی اپنی گفتگو میں لگ گئے. میں چاہوں گا کہ پھر ہم دوبارہ اپنے ٹاپکس پہ آتے ہیں, کیونکہ رمضان المبارک کا ابھی آپ نے جیسے کہا کہ بڑا خوبصورت مہینہ ہے, اور ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تمام تر رحمتیں برکتیں سمٹ کر ایک آسمان کے نیچے آ گئی, اور ہم اس کی بارش میں مطلب وہ برس رہی ہے ہم پر, اور ہم اس کی بارش میں نہا رہے ہیں. تو جو رمضان المبارک کا مہینہ ہے, یوسف افتخار صاحب, میں جاننا چاہوں گی کہ یہ اتنا خوبصورت جو اللہ تعالیٰ کا تحفہ ہے, ایک مہینے کے لیے ہمیں تحفہ ملتا ہے, آپ اس کو کس طرح سے گزارتے ہیں؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ 1 مہینے کا تحفہ نہیں ہے, یہ صرف 1 مہینے کی اللہ کی طرف سے ٹریننگ ہے. بالکل وہ ٹریننگ کو آپ نے باقی 11 مہینے اس کے اوپر عمل پیرا ہونا ہے. تو آپ یہ سمجھ لیں کہ 12 مہینے آپ کو یہ رونقیں, یہ کامیابیاں ملتی رہتی ہیں. وہ اس طرح ہے نا کہ 11 مہینے ہمارا امتحان ہے اور 12ویں مہینے ہمیں تحفہ دیا جا رہا ہے, تحفہ ملتا ہے, انعام تو ملتا ہے. اب سب سے بڑی بات یہ کہ یہ ٹریننگ کا مہینہ ہے. بالکل. اچھا اس پہ سب سے اچھی بات یہ ہے کہ بہت سارے لوگ آپ نے دیکھا کہ کاروبار کو بھی تھوڑا سا کم کر دیتے ہیں. جب آپ تھوڑا سا کم کرتے ہیں تو آپ کا رجحان دوسری طرف یعنی کہ روحانیت کی طرف بڑھتا ہے. جتنے بھی لوگ ہیں جو میرے بھائی میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, یہ کہہ رہے ہیں کہ جی حکومت نے یہ کر دیا, اس کی وجہ سے کاروبار یہ ہو گیا. بڑے بھائی بات یہ ہے کہ اگر آپ کو رونا ہے تو آپ اللہ کے سامنے روئیے, یہ کسی حکومت کے ہاتھ میں نہیں ہے. پہلی بات, آپ گلوبل ریسیشن کو اگر دیکھیں گے تو وہ پورے یونائٹڈ اسٹیٹ میں بھی آیا ہوا ہے اس وقت. ان کے بینکس جو ہیں بہت زیادہ ان کا انٹرسٹ ریٹ بڑھ گیا. بالکل. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں یہ رونے والی جو اسٹریٹجی ہے اس سے آگے چلے جانا چاہیے. ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ ہم اپنے گناہوں کی توبہ کریں. کیا ہم ایز اے ٹریڈر زیادہ منافع نہیں کھاتے رمضان کے اندر؟
کیا ہم پورے سال کسی کو رزق بانٹتے ہیں؟ کیا ہم کسی کا روڈ پکڑ کے ہاتھ پکڑ کے روڈ اس کی پار کراتے ہیں؟ کیا اگر روڈ پہ کوئی گر جائے تو پولیس کے ڈر کی وجہ سے ہم اس کو اٹھاتے ہیں؟ بالکل صحیح تو فرمایا. جب ہم یہ نہیں کرتے تو آج جب آپ پھنس جائیں گے تو آپ کو کون نکالے گا؟ کیا گورنمنٹ نکالے گی؟ کبھی بھی نہیں. بالکل آپ کے جو دوست اعمال ہیں، ہوں گے، اعمال ہیں، جو آپ کا کنیکشن ہے، جو کہ بہت آسان ہے، اور وہ آسان صرف پانی سے ہو سکتا ہے. پانی سے کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ نے صرف وضو کرنا ہے. بالکل. اور وضو جو ہے پیٹرول پمپ سے جا کے نہیں لینا آپ کو. اور وضو کر کے آپ نے ایک چھوٹا سا مصلی بچھانا ہے. کوئی عالیشان کمرہ نہیں چاہیے، کوئی عالیشان اے سی نہیں چاہیے، جہاں کوئی خرچہ نہیں ہے. وہاں جا کے آپ نے تھوڑا سا گڑ گڑانا ہے، اور پھر دیکھیے آپ کا کہاں سے، جہاں سے آپ کو گمان بھی نہیں ہوگا، آپ کا مسئلہ سولو ہو جائے گا. آپ کا سجدے سے سر اٹھے گا نہیں، آپ ٹریڈرز کے سب کے مسئلے مسائل حل ہو جائیں گے. بے شک اس میں کوئی شک نہیں. آپ نے بالکل درست سر فرمایا. آپ نے جو بات کی، اگر میں ان کی طرف جاؤں، احمد صاحب کی طرف، اور میں جاننا چاہوں گی کہ آپ نے بہت خوبصورت سی باتیں کی، جو بھی مسائل ان کو ہائی لائٹ کیا، لیکن ایز اے تاجر آپ مہنگائی کے سامنے کس طرح سے ڈٹ رہے ہیں ان عوام کے ساتھ جو عوام مہنگائی کا شکار ہے؟ کیونکہ یہ جو تاجر برادری ہے، یہ مہنگائی بھی تو انہی کی طرف سے ہوتی ہے. جی اب ہمارا ایک سلوگن ہے تاجر برادری کا اس وقت، اور وہ گورنمنٹ سے ڈیمانڈ بھی کرے گی آپ کے چینل کے توسط سے کہ اب ہمیں میڈ ان پاکستان، ہمارا پاکستان، پیارا پاکستان، ہماری پہچان پاکستان، اس ٹریک کی طرف جانا ہوگا. اب ہمیں ٹریڈر سٹی کی شکل جو ہے تبدیل کرنی ہوگی. ہم جو ہے روز اول سے دیکھتے ہیں کہ ہمارے پنجاب کے ایک شہر ہے، ہمارا ایک گجرانوالہ، بڑا مشہور شہر ہے، اور پہلوانوں کا شہر بھی کہلاتا ہے. اور میرا جانا بھی ہوا ابھی کچھ دنوں قبل. میں جا کے دیکھ کر آیا کہ یار کس طرح سے جانا اکثر ہوتا ہے، لیکن مزید اس کو اور تحقیقاتی نظر سے دیکھنے کے لیے کہ کیا کیا ٹریڈ ہو، کیا کیا وہ مینوفیکچر کر رہے ہیں وہ. کیونکہ اب جو ہے تاجر سنتے چلے آتے ہیں کہ بریڈ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے، تو تاجر اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ بیک بون ہے. اب بیک بون سے نرے ہوگر نکل رہا ہے، اس کی کوئی وجوہات ہیں، تو ہم اس کے اوپر گورنمنٹ کو وہ نہیں کہیں گے، ہمارا اپنا بھی ولوف کردار ہے کہ اب ہمیں مینوفیکچرز کی طرف جانا ہوگا. اب ٹریڈ کی طرف ہی رہیں گے تو ہمیں لازمی سی بات ہے ہم وہ پورا ہی نہیں کر سکیں گے نا. ہم ٹوٹل ہم اکثر اور بیشتر ایک جملہ سننے میں آتا ہے ہر طرف سے کہ امپورٹڈ گورنمنٹ، آپ نے سنا ہوگا. میں کہتا ہوں امپورٹڈ گورنمنٹ نہیں ہے، امپورٹڈ عوام ہے. عوام خود امپورٹڈ ہے. میں صبح اٹھتا ہوں، ٹوتھ برش میں کرتا ہوں، سب سے پہلے امپورٹڈ، اس کے بعد پھر جو ہے میں رات کو سوتا ہوں تو آپ کے شیمپو، آپ کی تمام میں صبح سے لے کے شام تک جتنی چیزیں استعمال کر رہا ہوں، ایون کہ دودھ بھی اگر استعمال کر رہا ہوں تو دودھ میں بھینس کی فیڈز کے اندر کہیں نہ کہیں انجیکشن کے اندر کہیں نہ کہیں چیزوں کے اندر امپورٹڈ چیز کی بیرونی مداخلت شامل ہے. ایسی ہی کچھ بیرونی مداخلت ہمارے جو ہے پورے سسٹم کو اس نے ہیک کیا ہوا ایک طرح سے دیکھا ہے. تو اب وہ انٹرنیشنل لیول سے بھی انہوں نے بات کی کہ پوری دنیا کے اندر چل رہا ہے. تو میں الحمدللہ خالی ہم اپنی بات نہیں کرتے، ہم تو بات کرتے ہیں کہ اس وقت ہارپ ٹیکنالوجی کیا کر رہی ہے، جو ویدر چینج ہو رہا ہے اس سے کیا ہوا، اب جو زلزلوں کا دور شروع ہوا ہے وہ کیا ہے، کیا ایک دفعہ زلزلہ آتا تو کیا صورتحال کرتا، بار بار زلزلہ آ رہا ہے تو وہ کیا میسج دے رہا ہے. زلزلے قدرتی کیا ہوتے ہیں کہ اپنے گناہوں کی معافی مانگی جائے. یا ہم تو اس سے آگے کی بات کرتے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بھارت میں خالستان کی مہم چل رہی ہے، ہم تو وہ تک دیکھ رہے ہیں. اس وقت تاجر برادری دیکھ رہی ہے کہ خالستان کی جو سکھ مہم چلا رہے ہیں، تو وہ مہم جو ہے وہ بھارت کو کتنا ہٹ کرے گی، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ وہ جس طرح اس نے ہمارے ملک کے اندر چیزوں کو خرابیوں کی طرف لے کے گئی ہے. پھر وہی بات کروں گا کہ بجائے اس کے کہ ہم دوسری جانب جائیں، بات ہم چونکہ 23 مارچ ابھی اختتام پذیر ہوا، بالکل، اور یہ ہمارا ملک ہے، ہم اس کی بات کریں گے. جو بھی ہے بہت سے مسائل ہیں، وسائل کی کمی ہے، غلطیاں خامیاں ہماری ذات میں ہیں. اچھا وسائل کی کمی نہیں ہے ہمارے ملک کے اندر، میں آپ کی بات کاٹوں گا چھوٹی سی. وسائل کی کمی میں نہیں کہوں گا ہمارے ملک میں، ہمارے ملک میں کہیں سے بھی وسائل کی کمی نہیں ہے. بالکل. قدرتی معدنیات، مطالعہ پاکستان کی کتاب کے اندر ہم نے پڑھا 8ویں کلاس کے اندر، بالکل آج تک ذہن میں نشین ہے کہ جی گیس کے ذخائر کہاں ہیں، جی پیٹرول کے ذخائر کہاں ہیں، جی سونے کے ذخائر کہاں ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ سمجھ سے بالا تر ہے کہ قدرت کیا کسی چیز، یہ سب چیزیں قدرت نے اس ملک کو دی ہیں وافر مقدار میں، اور بڑی نعمت ہے، اس میں کوئی شک نہیں. اب وہ وسائل جو ہیں ہماری دسترس سے باہر نکلتے ہیں، اکثر دیکھتے ہیں کہ ہماری دسترس میں آ نہیں رہے اس وقت وہ. تو لازمی سی بات ہے اگر روحانیت کے پیش نظر دیکھتے ہیں تو اس کی وسائل ہاتھ میں نہ آنے کی بھی کچھ نہ کچھ وجوہات ہیں. ہمارے اپنے کوئی نہ کوئی آگے ایسا
مجھے ایسا لگتا ہے غزوہ ہند کی شروعات ہونے والی کہیں ہو سکتا ہے بالکل غزوہ ہند کے وقت میں وہ وسائل پیشن گوئیاں تو پوری ہونی ہیں اب جو پیشن گوئیاں ہیں میرے خیال سے شاید آپ بھی کچھ اس میں ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں کی بات میں وہ چیزیں اس طرف جا چکی ہیں اب یہ کہ دجال کی آمد ہے اس کی رام وار کی جا رہی ہے پوری کی پوری بالکل پوری دنیا یہودی جو ہے وہ اس کی پوری یہ دجال پر بھی پہنچ گئے نہیں پورا سسٹم پورا وہ بنا ہوا ہے آپ کا یوسف افتخار سب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں جی بہت آسان بات کہوں گا پہلے تو بہت ساری خبریں آپ کے ارد گرد گردش کر رہی ہوتی ہیں لیکن آپ ان خبروں میں سے بہت ساری خبروں کو ریسرچ کریں بہت ساری خبریں جو ہیں وہ فیک ہوتی ہیں بے شک اور وہ فیک خبریں ہم آگے پھیلا دیتے ہیں اور ہمیں فیل بھی نہیں ہوتا کہ ہم نے یہ کام کیا ہے بالکل اگر آپ جھوٹ کو آگے پھیلا رہے ہیں تو آپ سمجھیں کہ آپ نے کیا کام کیا ہے بالکل صحیح بات تو میں آپ کو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ دے دیتا ہوں تاکہ آپ کو تھوڑی سی بات سمجھ میں آ جائے جب ہم تھوڑے سے نوجوان تھے تو ہم ٹی وی پہ شاہد مسعود صاحب کا ایک پروگرام دیکھتے تھے کہ قیامت آنے والی ہے شاید آپ نے دیکھا ہو اس کی بہت ساری سیریز بھی تھی اور شاید انہوں نے جو سال ہم گزار چکے ہیں ان سے پہلے ہی انہوں نے کہا تھا کہ قیامت آنے والی ہے بے شک دیکھیں بات یہ ہے دجال نے آنا ہے لیکن وہ آخری وقت آنا ہے اس وقت آنا ہے جب شاید مسلمان یا نیک لوگ اس دنیا میں نہ ہوں اس وقت میں سمجھتا ہوں پوری دنیا بلکہ پتہ نہیں کتنی جگہوں پہ کتنے اور جو سیارے ہیں سب نیک لوگوں سے بھرے ہوئے ہیں ان کی دعائیں ہیں اور پہلی بات آپ یہ جو سنسنی پھیلا کے یہ سارا معاملہ کرتے ہیں جو دیکھیں پہلے سے بندہ ٹینشن میں ہے اب اس کو اور مزید ٹینشن دیں کہ دیکھیں آپ نے مرنا ہے جس دن وہ پیدا ہو آپ اس کو دوسرے دن اس کے کان میں کہیں بیٹا آپ نے تو مرنا ہے تو وہ پھلے گا کیا وہ پھولے گا کیا وہ کام کرنے کے لیے کھڑا ہوگا کیا وہ آپ کے ساتھ آپ کی مدد کرے گا تو ہمارے ملک میں سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ ہمارے ملک میں وسائل ہیں یا نہیں ہیں اس کا میں کوئی بات نہیں کرتا وہ آپ سب کو سب پتا ہے پرانے دور میں اس حصے کو چڑیا سونے کی چڑیا کہتے تھے کیا وجہ ہے اور ہم نہیں کہتے تھے آپ نہیں کہتے تھے بہت جو وسوخ سے جو لوگ تھے جن کی ہم بات سنتے ہیں وہ کہتے تھے تو اس کے اندر واقعی کوئی چیز چھپی ہوئی ہے وہ اس وقت نظر نہیں آ رہی اور وہ جس وقت صحیح ٹائم ہوگا نظر آئے وہ آویزہ ہو جائے گی لیکن میں ایک بات یہاں آپ سے ایڈ کر کے ایک اور چیز پوچھنا چاہوں گا ہمارے معاشرے میں برائیاں تو بہت تیزی سے سوشل میڈیا پہ یوں 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 کر کے پھیل جاتی ہیں رقص و سرور کی محفلوں کو تو ہم اتنا وائرل کرتے ہیں کہ لاکھوں کروڑوں لوگ دیکھتے ہیں رمضان المبارک کی آمد ہوتی ہے اور نیکیاں پھیلانی ہوتی ہیں قرآن کے پیغامات پھیلانے ہوتے ہیں تو ہم صرف ٹی وی نشریات تک محدود ہو جاتے ہیں سوشل میڈیا کا کردار کیوں نظر نہیں آتا جی سوشل میڈیا کا کام یہ ہوتا ہے کہ جو اچھا کام کر رہا ہے بالکل وہ سوشل میڈیا والوں سے کانٹیکٹ تو کرے مطلب اب ہم آپ سے کانٹیکٹ کر لیں جی بالکل بالکل دیکھیں اس وقت اگر آپ کو پتا ہو کہ پوری دنیا میں کتنے انسان ہیں اب اس میں سے کتنے لوگ اچھا کام کر رہے ہیں آپ کو کیسے پتا چلے گا جب وہ بندہ آپ کے پاس آئے گا اپنا پورا پروجیکٹ لے کے تو ہم اس کو پروموٹ کریں گے ہاں ہم نے یہ کہا ہے کہ پورے رمضان میں ہم سوشل میڈیا کی کوئی فیس نہیں لیں گے اٹ از فری آف کاسٹ تو دوسری بات یہ ہے کہ تھوڑی سی عوام کو بھی اب اس چیز پہ آ جانا چاہیے کہ ہمیں سوشل میڈیا کا استعمال کرنا ہے پاکستان کے ملک میں اس وقت جو سب سے بڑا پرابلم ہے وہ آئی ایم ایف ہے اور آئی ایم ایف سے ہم 8 مہینوں سے مذاکرات کر رہے ہیں میرے بھائی نے کہا کہ وہ تو صرف 1.5 ارب روپے ہے بھائی وہ 1.5 ارب نہیں ہے وہ ایک کلین چٹ ہے وہ کلین چٹ اگر آپ کو مل جاتی ہے تو آپ کو 1500 ارب روپے مل جائیں گے آپ اس کو 1.5 ارب نہ کہیں میری بات یہ ہے کہ اصل میں لوگ جو چھوٹے ٹارگیٹس ہیں ان کو بھول جاتے ہیں اگر آپ کو اوپر جانا ہے تو کیا آپ ڈائریکٹ اوپر جا سکتے ہیں وہ ڈائریکٹ اوپر نہیں جا سکتے وہ تو آخری دن ہو جائے گا آپ کو اسٹیپ بائی اسٹیپ اوپر جانا ہے اسٹیپ کے بغیر آپ کچھ بھی نہیں ہے اگر آپ کو آئی ایم ایف 1 ارب دے رہا ہے آپ لے لیجئے اگر آئی ایم ایف آپ کو دے دے گا تو پوری دنیا آپ کو دے دی گی آئی ایم ایف نے پوری دنیا کو روکا ہوا ہے سر میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ آپ نے کہا کہ جو لوگ
अपनी मार्केटिंग सोशल मीडिया के जरिए करवाना चाहते हैं तो वो रमजान मुबारक में फ्री ऑफ कॉस्ट करवा सकते जी। हैं। तो कोई आपका नंबर जो हम अपनी स्क्रीन पर चला सकें ताकि जो लोग सोशल मीडिया के जरिए अपनी मार्केटिंग करवाना चाह रहे हैं, अपने नेक पैगामात लोगों तक पहुंचाना चाह रहे हैं, तो वो आपसे राब्ता कर सकें। जी, हमने इसका बहुत आसान तरीका रखा है। आपने देखा होगा कि हर कोई मार्केटिंग अपने नंबर से करता है। सही। मैं अपनी मार्केटिंग अपने फेसबुक पेज से करता हूँ। मेरा फेसबुक पेज है यूसुफ अहमद। आप फेसबुक पे जाइए, उसके मैसेंजर में जाके मुझे मैसेज कर दीजिए और आपका काम हो जाएगा। रिप्लाई देते हैं आप? जी, 100% रिप्लाइड। आपके फॉलोवर्स कितने बताया जी, इस वक्त माशाल्लाह 4 लाख अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। और उसमें से आपके ससुराल में कितने फॉलोवर्स जी, हैं? मैंने उनको अनफॉलो किया हुआ है आजकल। अच्छा, लड़ाई नहीं होती? जी, अनफॉलो वालों से लड़ाई नहीं हो सकती क्योंकि वो आपके दस्तरस में नहीं होते हैं। अच्छा, पुराने जमाने में जब दुश्मनियां होती तो लोग हलाक करते थे, अब ब्लॉक करते हैं। बिल्कुल, अब ब्लॉक करते हैं यार, अब like नहीं दुश्मनियों करते। का ये देखिए, मसला है। मैं समझता हूँ बहुत ही इसके ऊपर गुस्से की अगर आपको मिसाल पता हो कि अगर आपको गुस्सा आ जाए तो आप पानी पी लीजिए, बेशक, अगर आप खड़े हैं तो बैठ जाइए, बिल्कुल और बेशक, अगर आप बैठे हुए तो लेट जाइए। बिल्कुल। इसका मकसद ये होता है कि अगर आप अपनी जबान को थोड़ी देर के लिए रोक लें तो आपका सारा मसला सॉल्व हो जाता है। और बहुत सारी चीजें हैं जो आपको नापसंद होती हैं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। कभी भी कोई भी आदमी परफेक्ट नहीं होता, कोई भी माशरा परफेक्ट नहीं होता, लेकिन अगर आप टॉलरेंस की बात करेंगे तो आगे बढ़ सकते हैं। बिल्कुल ऐसा तो ही इसी है। तरह अगर आपको कोई चीज किसी की बुरी लगती है तो आप अपनी डायरेक्शन चेंज कर लें, ना कि सही। उसको समझाने के लिए सही। बैठ जाओ, उससे लड़ना शुरू कर दें। अच्छा, बातें चलती रहेंगी। और ये मैंने कल भी कहा था, मिलन एग्रो सीड पाकिस्तान हमारे स्पॉन्सर हैं, हम इनके शुक्रगुजार हैं कि ये मिलन एग्रो के मेहमान पूरे माह आप इन्हीं के तवस्सुत से देखेंगे। आप भी हमारे जो आज मेहमान हैं इन्हीं की तवस्सुत से हैं और मैं शुक्रगुजार हूँ। ये बातें जारी रहेंगी, लेकिन हम हमेशा कहते हैं कि जब मिलन बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो बीच में जुदाई आती है, और जुदाई ज़रूरी होती है क्योंकि जुदाई के बाद जो मिलन हो उस मिलाप का मज़ा अलग होता है। तो आइए गवारा करते हैं थोड़ा सा जुदाई का ब्रेक, और इस जुदाई के बाद दोबारा मिलते हैं मिलन एग्रो सीड के मेहमानों से।